अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 7 सूरह माइदा आयत नंबर 83 83 नंबर आयत से पढ़ेंगे। वइज़ा समिऊ मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दमइ मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। पिछले पारे में आखिर में हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें नसारा की तारीफ़ अल्लाह ने की थी कि मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबानम व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, कि उनमें कुछ इबादत गुजार आलम और तारकुद दुनिया फ़कीर पाए जाते हैं और उनमें गरूर नफ्स नहीं है। इसी बात की कंटिन्यूशन है आगे कि वाइज़ा सामिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल, ये लोग जो हैं जब वो उस कलाम को सुनते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। किनकी? नसारा की। वो बोल उठते हैं कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। ये नसारा के उन सलीमुल फितरत लोगों का तज़किरा है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रसालत को भी पहचान लिया था और ये मान लिया था कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो हक हमारे पास आया है उसे क्यों ना मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें साले लोगों में शामिल करे। उनके इस कौल की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें अता की जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये जज़ा है नेक रवैया अख्तियार करने वालों के लिए। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार किया और उन्हें झुठलाया तो वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, जो पाक चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम ना कर लो। मतलब ये कि एक तो खुद हलाल और हराम के मुख्तार ना बन जाओ। हलाल ज़ाहिर है वही है जो अल्लाह ने हलाल किया है और हराम भी वही है जो अल्लाह ने हराम किया है। अपने इख्तियार से किसी हलाल को हराम करोगे तो कानून इलाही के बजाय तुम अपने नफ्स के पैरोकार बन जाओगे। दूसरी बात ये कि ईसाई राहबों, बुद्ध मज़हब के पैरोकारों की तरह रहबानियत और कतई लज़्ज़ात का तरीका अख्तियार न करो। ये अल्लाह ने ये हलाल नहीं किया कि तुम अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लो और हद से तजावुज़ ना करो। वला तअतदू, अल्लाह को ज़्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल और तैयब रिज़्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसे खाओ पियो और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, तुम लोग जो फजूल कस्में खा लेते हो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो उन पर वो ज़रूर तुमसे मुआखज़ा करेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 10 मस्कीनों को औस दर्जे का खाना खिलाओ। यानी जो तुमने पुख्ता कसम खाई है फिर तुमने वो कसम तोड़ दी तो उसका कफ़ारा बताया जा रहा है। ऐसा खाना औस दर्जे का खिलाओ जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ या गुलाम आज़ाद करो, और जो इसकी ताकत ना रखता हो वो 3 दिन के रोज़े रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। वहफ़ज़ू ऐमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाज़े करता है, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, ये शराब और जुआ और ये आस्ताने और फाल के तीर ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। शराब की हुर्मत के सिलसिले में ये आखिरी हुक्म है। 2 हुक्म इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, सूरह बकरा आयत 219 में और सूरह निसा आयत 43 में।
اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ کو شراب بہت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ اس کی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہے وہ اسے فروخت کر دیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی یہ آیت نازل ہو گئی، اور آپ نے پھر اعلان کیا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ ضائع کرنا ہوگا، پھینکنا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے غیر مسلم دوستوں کو تحفتاً دے دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اب نہیں، اب اسے ضائع کرنا ہے، پھینکنا ہے۔ چنانچہ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ سوال پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ انما علی رسولنا البلاغ المبین، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہو، یعنی اب حرمت آئی ہے تو پچھلا سب معاف کر دیا، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، یعنی تقوی میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ رکوع نمبر 3۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم، اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ شکار احرام کی حالت میں خواہ انسان خود کرے یا کسی دوسرے کو شکار میں مدد کرے، دونوں باتیں حالت احرام میں منع ہے۔ اور اگر محرم یعنی جس نے احرام باندھا ہوا ہے اس کے لیے کسی اور نے شکار مارا ہو، تب بھی اس کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے شکار کیا ہو، پھر وہ اس میں سے کسی احرام والے کو تحفتاً کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن اس حکم سے وہ جانور مستثنا ہیں جو موذی جانور ہوتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو، باولا، کتا یا دوسرے جانور جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے کہ وہ کیا ہو، یعنی کسی نے ہرن مارا ہے تو دو عادل آدمی بتائیں گے کہ اس کے بدلے میں اسے کون سا جانور فدیے میں دینا ہے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ عفا اللہ عما سلف، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، یہ تو تھا خشکی کے شکار کی بات، اب آگے سمندری شکار کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار ہے، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے احرام کے حال، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ
حرام اور قربانی کے جانوروں اور گلے کے پٹوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے، سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، دونوں صفات اللہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال برابر نہیں ہے، خواہ ناپاک کی کثرت میں کتنی ہی اچھی لگے، کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، لیکن یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پاک اور ناپاک، یعنی دیکھا جائے تو یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے، جو ظاہر بین انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ ایک ظاہر بین انسان کی نظر میں تو 100 روپے 5 کے مقابلے میں لازماً زیادہ ہے، 5 روپے کم ہیں اور 100 روپے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ 100 ہیں اور یہ 5 ہیں۔ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ 100 روپے اگر اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں، اور 5 روپے اگر اللہ کی فرما برداری کر کے کمائے ہیں تو وہ پاک ہیں۔ اور ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو، بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی ناپاک پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ رکوع نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے مومنو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا جاننا تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو، اس لیے کثرت سوال سے بچنا چاہیے۔ مطلب بعض اوقات کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بس سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کہ یہ سوال ضروری بھی ہے کہ نہیں۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ ان جانوروں کے نام ہیں جو اہل عرب توہمات ان کی ہوتی تھیں، اور کچھ جانوروں کو وہ اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، کسی کا نام بحیرہ، کسی کا صائبہ، جیسے بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی تھی ہوتی تھی، اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے یہ مختلف نام رکھے ہوئے تھے ان جانوروں کے، اور ان کو وہ بتوں کے نام پہ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے توہمات کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں کوئی خبر نہ ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پہ ہو۔ لیکن اس آیت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دوسروں کو ہم بالکل برائی سے روکیں ہی نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وقت دوسروں کی طرف ہی نہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، اس کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، اس کے اعمال میں کیا برائی ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، لیکن یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اس آیت سے کہ ہم دوسروں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبے میں فرماتے ہیں، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں،
تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ اللہ کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سے سب سے بدتر ہوں گے۔ وہ تمہیں سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں کریں گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے اپنے کام سے کام ایک حد تک رکھنا چاہیے، یعنی کہ خام خواہ لوگوں کی برائیاں ہر وقت پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، ہاں لیکن اگر کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکنا بھی ہے حکمت کے ساتھ۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، یعنی اس شخص نے ہم شہادت جو ہم نے دی ہے ہم جھوٹ نہیں بول رہے، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے قسم کھا لی اور یہ بھی کہا کہ ہم خدا واسطے کی گواہی کو چھپانے والے نہیں ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، جھوٹی قسم کھائی ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے اہل تر ہیں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں گے جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں۔ اب ظاہر ہے جو پچھلے جنہوں نے قسم کھائی تھی اب ان کی قسمیں تو رد ہو گئیں، کیونکہ بعد میں کسی اور شخص نے بھی قسم کھا لی کہ یہ جھوٹے ہیں ہم سچے ہیں، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اب بعد والے لوگوں نے یہ کہا اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، انہیں پتا ہوگا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی تو جو سچے ہیں بعد میں وہ بھی اٹھ کے قسم کھا لیں گے، لہٰذا ہماری قسمیں تو رد ہو جائیں گی۔ تو اس طرح جھوٹی قسم کھانے کو فروغ نہیں ملے گا، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا، یوم یجمع اللہ الرسول، سب رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی دنیا میں جب تم میرا پیغام لے کے گئے تو لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تو عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والے ہیں، انک انت علام الغیوب۔ پھر تصور کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو جھولے میں تھا، ماں کی گود میں تھا اور لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونک مارتا تھا، وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ سورہ مائدہ کا نام اسی وجہ سے سورہ مائدہ ہے، مائدہ کا مطلب ہے خوان۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں،
اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ رکوع نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ۔ یاد کرو وہ وقت بھی کہ اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی کہ جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات یہی آیت بات بات پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت کے دن اپنی امت کے متعلق اپنے رب سے یہ بات کریں گے کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ آپ بھی اپنی امت کے بارے میں پریشان رہتے تھے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بھی تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی۔ بڑی کامیابی کسے کہا گیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم۔ ہم نے دنیا میں کن چیزوں کو کامیابی کا معیار بنایا ہے؟ اللہ کے ہاں کامیابی کیا ہے؟ کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، بندہ اللہ سے راضی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ دوسری مدت کون سی ہے؟ قیامت کی گھڑی، جب تمام اگلے پچھلے انسان اثر نو زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ایک اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔
یہ اشارہ ہے ہجرت کی طرف اور ان کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو حاصل ہونے والی تھی۔ جس وقت یہ اشارہ فرمایا گیا تھا اس وقت نہ کفار یہ گمان کر سکتے تھے کہ کس قسم کی خبریں انہیں پہنچنے والی ہیں، اور نہ ہی مسلمانوں ہی کے ذہن میں اس کا کوئی تصور تھا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا۔ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ کے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہیں۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ رکوع نمبر 8۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ قُل لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ یہ ایک بالکل غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِی اللَّیلِ وَالنَّہَارِ، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے، کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی کرم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے مستفید کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کسی چیز کی شہادت دینے کے لیے گمان ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہوتا ہے، جس بنا پہ آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ایسا ہے۔ تو سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تمہیں یہ علم ہے کہ اس جہان میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم موجود ہے جو بندگی کے قابل ہو؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو
اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں اس کتاب کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ انہ لا یفلح الظالمون ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے رب، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ قالو واللہ، اللہ کی قسم، ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب، اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ کھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں، یہ تو ایک داستان پارینہ ہے، یہ تو قدیم داستان، پرانے قصے کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیج دیا جائے، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، پھر ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہ وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، کاش اس کے بارے میں سوچ سکو۔ اسی لیے وہ سورہ رحمان میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ نے دو جنتیں بنا رکھی۔ اس وقت کو تو ہم یاد ہی نہیں رکھتے کہ ایک دن اپنے رب کے حضور بھی پیش ہونا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت کو یاد کر کر کے اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ وہ کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جسے لوگ بھون کے کھا جاتے،
میں انسان نہ ہوتا، میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں، کیسے اپنے رب کا سامنا کروں؟ یہ وہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی سزا میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رکوع نمبر 10۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ سمجھا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے یہ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کوئی سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ اور یہ محض کھیل اور تماشے کے طور پہ بنائی گئی ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کام کی طرف واپس ہو جائے۔ حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو خسارے سے بچنا چاہتے ہیں۔ کہ کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ افلا تعقلون؟ قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون ان فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم تو دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو تو صادق اور امین کہتے ہیں، آپ کو تو سچا مانتے ہیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات سنانی شروع نہیں کی تھی، آپ کی قوم کے سب لوگ آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے اور آپ کی سچائی پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا اس وقت جب آپ نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا شروع کیا، اور اس دوسرے دور میں بھی ان کے اندر کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو شخصی حیثیت سے آپ کو جھوٹا قرار دینے کی ضرورت کر سکتا۔ آپ کے کسی سخت سے سخت مخالف نے بھی کبھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ دنیا کے کسی معاملے میں جھوٹ بولتے۔ انہوں نے جتنی آپ کی تکذیب کی وہ صرف اس لیے کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے آپ کو رنج تو ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو میری آیتوں کو نہیں مانتے، آپ کو تو سچا کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ رنجیدہ ہوتے ہیں ان باتوں سے، والا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اکیلے نبی تو نہیں ہیں جن کی تکذیب ہو رہی ہے، جن کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس جھٹلانے پر بھی اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا اس کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ یعنی اللہ نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے مطالبے پر ان کو کوئی معجزہ کوئی نشانی نہیں دکھانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا کبھی کبھی کہ یہ کہتے ہیں اللہ اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم مان لیں گے، اگر ایسا کر دیں تو ہم مان لیں گے،
تو آپ کے دل میں آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ نشانی انہیں دکھا کیوں نہیں دیتا؟ یہاں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کا اعراض کرنا، ان کا نہ ماننا، اگر ان کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر اگر آپ خود کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی زمین میں سرنگ ڈھونڈ لیں یا آسمان میں سیڑھی لگائیں اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ اللہ کو تو معجزوں کے بغیر بھی اللہ ان کو ہدایت دے سکتا تھا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نادان نہ بنیں۔ بڑی سخت آیت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے آپ کو کہ آپ اس فکر میں نہ پڑیں کہ ان لوگوں کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جائے جس سے یہ ایمان لے آئیں۔ اگر اللہ کے پیش نظر یہ ہوتا کہ سارے انسان ہدایت پہ جمع کر دیے جائیں تو وہ سب کو ویسے ہی مومن پیدا کر دیتا، پھر رسولوں کو بھیجنے اور اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان برسوں کی کشمکش کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، جن میں سننے کی صلاحیت ہے۔ رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یعنی سننے کی صلاحیت جن لوگوں میں ہے، یعنی جن کے دلوں پہ کفر نہیں پڑے ہوئے، جن کے دلوں پہ مہریں نہیں لگی ہوئی، سننے والے وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی عقلوں کو معطل نہیں کیا ہوا اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب کے قفل نہیں لگائے ہوئے۔ ان کے مقابلے میں مردہ وہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اندھوں کی طرح چل رہے ہیں اور اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ بات کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی، بار بار ایک ہی مطالبہ۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہیے اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ نشانیاں دکھا دے، وہ معجزے دکھا دے، وہ پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ معجزہ نہ دکھائے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزے دکھانے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ معجزے دکھا سکتا ہے، اللہ تو اگر چاہے تمہیں ویسے ہی ہدایت دے دے سب کو، لیکن ابھی وقت نہیں ہے اس کا۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے لکھے ہوئے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، کہ یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو۔ اس وقت تم صرف اللہ کو ہی پکارتے ہو، ایک اللہ کو خالص کر کے۔ یہی ان کا طریقہ تھا۔ ابو جہل کے بیٹے جو تھے وہ ایسے ہی موقع پہ اسلام قبول کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں نے کہا کہ اس وقت تمہارے لات منات ہبل عزا کوئی کام نہیں آئیں گے، اس وقت اگر اس سے بچنا ہے اس طوفان سے تو محمد کے رب کو پکار۔ بس یہ وقت تھا، سارے پردے ہٹ گئے اور ان کے دل نے گواہی دے دی کہ اگر مصیبت میں ایک اللہ تو ہر وقت کیوں نہیں۔ انہوں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اگر آج جہاں جان بچ گئی تو واپس جا کے فوراً اسلام قبول کر لوں گا، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
یہ ہوتی فطرت کی پکار. اور جب اللہ تعالیٰ چاہے کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں پہ کھل جاتی ہیں. سورہ نام کی آیت نمبر 41 تک ہم نے پڑھا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.